बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सवाफ़ी हज़रात, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। हम भी अभी एक दूसरे से मिले हैं। मजमूई तौर पे आपको मालूम है हमारा मुल्क इंतहाई ख़तरनाक हमजैत बहरानों में गिरा हुआ है। इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन कराने से पहले मुल्क के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जजेस, जर्नलिस्ट, हम सब इदारे बैठे, हम रूल ऑफ द गेम्स तय करें, पाकिस्तान के बहरानों पे बहस करें, 2-3 दिन के बाद ऐलान कर दें इलेक्शन का। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए कैसे हुए? मैं वैसे भी बदनाम हूँ। ज़र और ज़ोर की ताकत से जिस किस्म की हुकूमतें बनाई गई, जिस अंदाज़ में मुंतखब लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, अभी उस पे ज़िद है। 1 साल पूरे होने को है, उसी ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के ज़रिए इन बहरानों को हल करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहरान हमारे इन भाइयों से, इन लोगों से संभलने का नहीं है। अब भी हम ये कहते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, महमूद के उससे, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब भी मौका है, इस खौल से निकल आओ कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। लेजिटिमेट तो आप हैं ही नहीं। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या हिसाब करेगी? आप मेहरबानी करें। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उसमें सारी पार्टियों को हम दावत दें, जर्नलिस्ट भी उसमें हों और भी दानिशूर के लोग हों, ताकि कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आएँ। अभी अपने लोगों पे एतराज़ करना भी बुरी बात है, लेकिन हम कैसे नहीं करेंगे? कोयटा में स्टाफ कॉलेज से बच्चे, तरबियत याफ्ता मिलिट्री की पर्सनल, उनको दिन की रोशनी में ला के ट्रेनों में बिठाया गया। जब आप इनको बिठाते हैं, खुदा को मानो, उस ट्रेन की हिफाजत तो करो। आप बिताते हैं तो मेहरबानी करके उसका इलाज तो धमाका हुआ, सब अल्लाह को प्यार हो गए। अब फिर कोयटा में ट्रेन भर दी गई। ये जो गलत पैसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए। इनका असर अशीर भी अगर दे दें, ये सिपाही जहाज़ों में चले जाते जहाँ जाना था, घर जाते। क्या किराया होता है? एक जहाज़ का क्या किराया होता है? आप बिठाते हैं, इजी टारगेट देते हैं, फिर सारी दुनिया, फिर तमाशा। कभी पुतिन साहब की कंडेमनेशन आती है, कभी अमेरिका की आती है, कभी चीन की आती है। बात यह है, हमने जिस अंदाज में उस मुल्क में हुक्मरानी का आगाज़ किया है, उसके ये तमाशे बढ़ेंगे। ठीक है, खुदा न करे इस किस्म के वाक़यात। तिरा में आप लगे हुए हैं, वज़ीरिस्तान में आप लगे हुए हैं, स्वात में आप लगे हुए हैं, दीर में आप लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट यू वांट? आप करना क्या चाहते हैं? अपने लोगों से लड़ के क्या करना चाहते हैं? इसका इलाज APC है, जिसमें हम बैठ के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि तुम किस पार्टी से हो, मैं किस पार्टी से हूँ। फौज भी इस वतन के है, इदारे भी इस वतन के हैं, सिपाही भी इस वतन के, जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं। सीधी सादी बात है। यहाँ लोगों के वो हैं, मुश्किलात हैं, बलूचों के भी हैं, सिंधियों के भी हैं, पश्तूनों के भी हैं, सराइकियों के भी हैं। इन सब का इलाज यही है कि हम गुस्सा गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें, और जो आइन हमारे पास है उसको सही जमहूरी अंदाज में नाफिज करें। और एक मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फजल रहमान, जमात इस्लामी वाले, मेरे ये साथी, ये सब मिल के
اس بات پہ سوچیں کہ اس بدبخت حکومت سے کس طریقے سے ایک اچھا الیکشن کمیشن بنائے, الیکشن کروائے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے گی. لوگوں کو آپ نے اپنے حقوق کے لیے آئینی گارنٹی دینی ہوگی. پھر اگر کوئی پاگل یہ کرتا ہے پھر اس کو لوگ ماریں گے بھی, فلانا بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے. آپ کسی کو حساب میں نہیں لیتے. جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا بن جاتا ہے. جو شریف آدمی نہ بکتا ہے نہ کسی کو خریدتا ہے وہ غدار. یہ فلسفے نہیں چلیں گے. باقی میرے دوست زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ اے پی سی بلائی جائے. اے پی سی نہیں بلکہ اس میں ہر وہ آدمی شریک ہو جس میں وہ تھا کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے ان تمام بلاؤں کا کوئی علاج نکالیں. تھینک یو. الرحیم. آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ رمضان میں آنے کا بہت شکریہ. محمود خان اچکزئی صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر اسپیکٹ ٹرین کا واقعہ ہوا ہے. یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے. دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ کے پی کے میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو, وہ پاکستان پر ہے. دنیا میں کہیں بھی. اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے. الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے اے پی ایس جیسے سیکنڈ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا. ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو لیکن یہ ملک کا کاز ہے, یہ قوم کا کاز ہے, یہ ایک انسانیت کا کاز ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو, اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پہ تنقید بنایا. وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس ٹرین پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے. کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے, ان کا سہارا لے کر کے اتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے. یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے, یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے جس میں سب کو دعوت دی جائے. وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس پہ بھی ڈائلاگ ہو, لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. آپ سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا. میرے سے پہلے مشر محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گور خان صاحب گفتگو کر چکے ہیں. میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا ایک دو چیزوں کی وضاحت کے ساتھ کہ بلوچستان حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کے اللیجیٹیمیٹ ہونے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فارم 47 کی گورنمنٹس ہیں اور جب آپ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ملک اسی قسم کے بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 36 آورس ایک سچویشن آف کیوس تھی. سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے, اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے
اور انفارمیشن منسٹر ہے کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے. آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے, وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا. دوسری چیز, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں, لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں. ہمارے جو تحفظات ہیں, ہمارے جو سوالات ہیں, ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. سے زیادہ. اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. یہ دہائیوں کا پرابلم ہے, یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم. اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک نیشنل ڈائلاگ. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ KPK کے اندر بھی, بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا, آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار, باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار, باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا, جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں, ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں, ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے, اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی, ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے, سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے, اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا. ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے, انلیجیٹمیٹ وزیر اعظم, فارم 47 کا وزیر اعظم, وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے تارا, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم برملا کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے, ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہم سب کی خواہش ہے, یہی عمران خان کی خواہش ہے, یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں. بہت شکریہ جی. اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب.